अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने देखा पहलगाम के बाद जो मामलात बिगाड़ का शिकार हुए, 4 दिन की जंग हुई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मिलिटरीली काफ़ी एक सबक ही सिखाया। उनका ख्याल था, वो इस जोम में थे कि उनकी फ़ौज बड़ी है, उनके पास असला ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और वो लेकिन जो जब जंग हुई 4 रोज़ की, जो तसल्लुत की जंग उन्होंने, इंडिया एज द एग्रेसर हैड अ ब्लडी नोज एट द एंड ऑफ इट, लेकिन वो तो उस वक्त की बात थी। अब हम फ़ेज़ 2 में आए हैं। फ़ेज़ 2 में ये है कि दुनिया ने जो ये तमाम मामलात देखे, उन्होंने हक़ाइक़ देखे। और शुरू में आपने देखा कि वो जहाज़ों पर बात हुई कि जी जहाज़ गिरे नहीं गिरे, उसके बाद हुआ ड्रोन्स किसने मारे, फिर उन्होंने कहा इंडिया ने कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स मारे। शुरू पहलगाम से हुआ कि ये टेररिज्म है और पाकिस्तान ने किया। तो वो जब मामलात दुनिया के सामने आ गए और दुनिया ने आखिर में ये भी माना, CNN के निक रॉबर्टसन ने कहा कि हिंदुस्तान गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास, नॉट डोनाल्ड ट्रंप बट अमेरिकन ऑफिशियल्स के पास, कि आप सीज़ फायर करवाएं। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा, कोई PTV ने नहीं कहा, कोई दुनिया TV ने नहीं कहा। बट इंडिया की जो इस वक्त पूरी की पूरी उनकी एक जुस्तजू है, वो ये है कि हर सूरत दुनिया को एक, जैसे कहते हैं ना रिविजनिस्ट, एक नई कहानी सुनाएं। नंबर 1 के पाकिस्तान अग्रेसर है, नंबर 2 पाकिस्तान हार गया, नंबर 3 पाकिस्तान से कुछ हुआ नहीं, वो यानी कि मिलिटरीली दे कुडंट बी अप टू द मार्क। और बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा ये टेररिज्म करते हैं पाकिस्तानी, और हम उस टेररिज्म का जवाब अब इसी तरीके से देंगे जो हमने वहाँ मिसाइल्स दागे। और उन्होंने कहा हमारा न्यू नॉर्मल ये है। और उन्होंने अब ये करने के लिए एक डेलीगेशन भेजी, जिसमें कि उन्होंने अपोजिशन के लोग भी लिए, और एक बड़ी भारी डेलीगेशन गई जिसमें शशि थरूर साहब जो UN में रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, वो अपनी कोई तारीख बता रहे हैं कि टेररिज्म ऐसे हुआ ऐसे हुआ। पाकिस्तान ने जाहिर है अब एक जवाब तो देना है, और पाकिस्तान ने जवाब एक पाकिस्तान का रद्द अमल नहीं है। पाकिस्तान ने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन द 4-day वॉर जो पाकिस्तान ने हासिल किया, ये तो बता दिया कि मिलिटरीली वी आर अबव वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे। उसके साथ साथ पाकिस्तान इज कंट्री जिसने बड़े देर से, कई दहाइयों से कह रहे हैं कि आप मामलात बातचीत के साथ तय करें। ये टेररिज्म करते हैं। आप कश्मीर का मामला देखें, और अब जो इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने शुरू किया कि उससे कहा कि जी जो कानून में भी नहीं है, इन अबेंस जी अब हम उसको नहीं मानते ट्रीटी को, तो वेपनाइज पानी को भी करना, ये सब चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान एक बड़ा मुस्बत एक सोच है कि भाई आप बातचीत करें, टेररिज्म पे भी करें, कश्मीर पे भी करें, पानी पर तो बातचीत नहीं है, वो ट्रीटी वहीं की वहीं है। तो अब इस मामले को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे, बैनुल अक़वामी जो सतह पर ले जाने के लिए, उनको बावर करवाने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत अगर हम कहें बड़ी कॉम्पिटेंट टीम जो है वो तश्कील दी, और कोई 8 लोग जा रहे हैं शायद। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उसमें सेनेटर शहीर रहमान साहबा हैं, और हिना रवानी खर साहबा हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, ये तहमीना जंजवा है। तो ये लोग हैं। कुछ अमेरिका पहुंचेंगे कल इंशाल्लाह रात को। वहाँ पता चला हमें कि वो एकेडमिक से और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मीटिंग मांगे। वो वहाँ अमेरिका से फिर जाएंगे यूरोप में। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हमने सोचा कि ज़रा तफसील में बात इस पे कर लें कि ये जो जा रही है टीम, इनके जहन में क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से करेंगे, कौन सी थीम्स हैं जो इंडिया जो एक यानी फ्रॉड बातें, झूठ बातें फैला रहे हैं, उस हवाले से किस तरह से ये तमाम चीज़ें टैकल की जाएंगी।
تو ہمارے پاس اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شی از فارمر ایمبیسڈر واشنگٹن میں رہ چکی ہیں, فارمر منسٹر رہ چکی ہیں پاکستان میں, فارن ریلیشنز کمیٹی کو ہیڈ کر چکی ہیں, اور پارلیمنٹری لیڈر ہیں یہ پیپلز پارٹی کی. تو انہوں نے جوائن کیا ہمیں. لیٹس آسک سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کہ واٹس دا پلان اور آگے کیسے بڑھیں گے. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں معلوم ہے آپ کا سفر کل صبح سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ, تو سو یو ٹیکن ٹائم فار دس, بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں خاکہ ہے. شکریہ نسیم. پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو جتنی بھی اس وقت ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کی سربراہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. سابقہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, اور انہوں نے پچھلی اس کوئی 90 گھنٹے کی جو جنگ تھی اس میں ایک اہم محاذ سنبھالا جو بیانیے کی جنگ بنا دی گئی تھی. ہندوستان نے اس بیانیے کو بھی ایک محاذ بنا دیا, اور آپ خود مجھ سے بہتر جانتی ہیں کس سطح کی انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر مین سٹریم چینلز پر کوشش کی اپنی پبلک کو باور کرانے کہ پاکستان کا بس ایک شہر ابھی گرا تو ابھی پورٹ لاہور میں ہے وہ گرا, عجیب عجیب باتیں, اور میپ پاکستان کا ہلنے والا ہے, ابھی ختم ہونے والا ہے, ابھی ختم ہوا, ابھی ختم ہوا. تو جب صبح اٹھ کے لوگوں نے دیکھا ہے سیز فائر کے بعد, پہلے تو وہاں شوق ہوا ہے نا ہندوستان میں کہ ان کے جو جہاز ہیں جس پر ان کو بہت ناز تھا اور جیسے آپ نے کہا زوم تھا, ان کا غرور ٹوٹا ہے. لیکن وہ بھی ناکافی ہے کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہے. انہوں نے 7 وفود بھیجے ہیں, 7 وفود. ابھی تو یہ پاکستان کا ایک جا رہا ہے اور امپاورڈ وفود ہے جس کو پرائم منسٹر وقت ہے, جو پرائم منسٹر نے خود تشکیل کیا ہے اور فری ہینڈ دیا ہے چیئرمین بلاول کو. کیونکہ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ابھی ایک تو انہوں نے وہاں آلریڈی ایک عجیب و غریب بیانیہ ماضی کی بنیاد پر, کوئی 1947 سے شروع ہوتا ہے, کوئی کبھی کہتا ہے کسی اور چیز کی افغان جنگ, کبھی کچھ. تو وہ ایک عجیب و غریب جگہ میں سمجھتی ہوں پھنسے ہوئے, لیکن ان کو وہاں ریسیپشن ٹیررزم کے حوالے سے ظاہر ملتا ہے کیونکہ سب کے لیے ایک بہت بڑا پیچیدہ اور گلوبل مسئلہ ہے. اس وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے فریم اس طرح کیا کہ جی دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی وکٹمز ہیں, جس طرح آپ کے یہاں 9/11 ہوا ہمارے ساتھ دیکھیے ایسا ہوا ویسا ہوا. اب دیکھیے 9/11 کی تو پوری ایک کہانی چلی ہے جس کے بعد پاکستان نے میں سمجھتی ہوں دنیا کی سب سے بڑی بے گراؤنڈ شک, وار لڑی. ایبسلیوٹلی. بھول جاتے ہیں رائٹ. تو ہم بھی جو ایسی باتیں لوگ بھول گئے ہیں, اور بھولنا ایک طریقہ ہے اس دنیا کا, افسوس سے میں کہوں گی یاد سب ترکیے کی طرح تو نہیں رکھتے کہ آپ نے ہماری فلاں وقت مدد کی تھی, فلاں وقت. جی جی وہ تو خلافت موومنٹ تک یاد رکھتے ہیں. تو یہ دنیا ایسی ہے کہ سب بزی ہوتے ہیں, سب کو اٹینشن سپین چھوٹا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور, آپ کو اگر وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں آپ کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور آج کل کی حقیقت یہ ہے پاکستان میں, کتنے سالوں سے یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھیے آپ نے القاعدہ کو ہٹایا, آپ نے خراسان میں جو آئی کے ایس پی تھا اس کا بہت آپ نے صفایا کیا, پھر ٹی ٹی پی سے آپ کی آلریڈی جنگ چل رہی ہے, اور آپ کے یہاں شہادتیں جس لیول کی ہو رہی ہیں وہ بھی بتانا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں, اور چیئرمین بلاول نے بار بار کہا ہے, انہوں نے اس لیے جلدی نہیں کی. سر مجھے جلدی نہیں کرنی ہے, مجھے ٹھوس میٹنگز وہاں کرنی ہے جس کے کوئی معنی ہو, اور بہت پیک شیڈیول بن رہا ہے میری اطلاع میں, ابھی ہو جائے گا فارم اپ. تو یہ اس نوعیت کا دیکھیے دفاع تو ضرور کرنا ہے اپنی ملک کا, کیونکہ وہ ایک مقدمہ چلا رہے ہیں آپ کے خلاف, چاہے آپ جاتے نہیں جاتے وہ مقدمہ چلا رہے ہیں, تو اس کو ریفیوٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے حقائق سے اس دفعہ جو چھوٹ تھی میں نے کبھی جیتی زندگی میں نہیں دیکھا ہے کسی. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی جنگیں ہو رہی ہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے ہیوی کانفلکٹ کا وقت ہے دنیا میں, یوکرین میں, ہر جگہ, اور مڈل ایسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو لیکن جنگیں جو ہو رہی ہیں ان میں ایسا نہیں ہو رہا جی
کہ حقائق کو بالکل آپ ڈیپ فیک کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی آپ بالکل ہی ایک الگ دنیا جیسی پیرلل ان کی فلم چل رہی ہے، بالی ووڈ فلم چل رہی ہے، اور پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے، ان کے ڈیفenس منسٹر کہتے ہیں یہ تو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، ابھی تو اصل فلم۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دیکھیے، بجائے ہم صرف ان کے بیانیے کو رسپونڈ کریں، وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا جہاں جہاں سوال جواب ہوں گے، مین آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے بالکل دیکھیے پاکستان کیا بن چکا ہے۔ تو چیئرمین بلاول از کوائٹ کلیئر، ہم دفاع تو ضرور کریں گے بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اپالوجیٹک اور ڈیفینسو، بیکاز ہمارے پاس بہت مواد ہے جی، بغیر اوپن سورس انفارمیشن بھی آپ دیکھ لیں تو اگر دہشت گردی ان کا مدعا ہے تو پاکستان میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کلبھوشن یادو اٹالین تو نہیں تھا میری بہن، تو جو سرونگ پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر آپ بتائیں وہاں پکڑا جاتا، وہ جی کیا انہوں نے بالکل، اور انڈیا تو یعنی کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ کینیڈا میں دیکھیں، قطر میں دیکھیں، امریکہ میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ناظرین بریک پر جاتے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نہایت اہم خبر آپ کو دیں۔ سبرامنیم سوامی ایک بی جے پی کے لیڈر، لوک سبھا کے ممبر رہ چکے ہیں، راجیہ سبھا کے ممبر رہ چکے ہیں، ہی از آلسو بین منسٹر فار لا اینڈ جسٹس۔ انہوں نے ایک بڑی ہندوستان کے لیے اور حکومت مودی کی حکومت کے لیے ایک بہت ہی دھماکہ خیز بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے کہا 5 جہاز، کتنے 5 جہاز انہوں نے کہا پاکستان نے گرائے ہیں اور ہندوستان کے اس جنگ کے دوران، انہوں نے کہا کہ چین کے جہاز تھے، یقینی طور پہ ان کی کوالٹی بہتر رہی ہوگی جو ہمارے پاس جہازوں سے۔ اور یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہی ایک پریس کانفرنس کی جو فرینچ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ کیا رافائل گرے ہیں یا نہیں گرے۔ انہوں نے کہا اگر گرے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جو فرینچ جہاز ہیں یہ 20 سال میں پہلی مرتبہ کسی اور ایڈورسری نے ان کو مار گرایا ہے۔ تو اب وہ بات، وہ کل سوال اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت نے یہ ایکنالج کی ہے۔ ان کے جو فارن سیکرٹری تھے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہاں جی گرا ہے کوئی جہاز، ہمارا کوئی لاس ہوا ہے لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کتنا۔ تو کل جو فرینچ ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن جو کر رہے تھے وہ اپنی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ایکنالج کیا انڈیا نے، لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ گرا یا نہیں رافائل، کیونکہ اگر گرا ہے تو اٹس ویری سیریس۔ اور آج دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے 1 2 نہیں 5 جہاز گرے ہیں۔ تو دس از، ہمیں تو معلوم تھا، ہم تو سب کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور دنیا جو سچ بولنا چاہ رہی ہے اس کو بھی معلوم ہے، لیکن کمنگ فرام این انڈین بی جے پی پالیٹیشین جو کہ ہوز نارملی ویل ورسڈ، وہ پڑھا اپنا ریسرچ کرتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھا بھی چکے ہیں، IIT میں بھی پڑھا چکے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 5 جہاز گرے ہیں۔ تو یہ شہری رحمان صاحب اور ان کے جو ٹیم جا رہی ہے ان کے لیے تھوڑا سا یہ اور معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہیں جو کہ ہفتے کے روز پہنچ جائیں گی امریکہ، یہ جو پوری ڈیلیگیشن جا رہی ہے پاکستان سے، ٹو ٹاک اباؤٹ انڈین اگریشن اور دا وے فارورڈ۔ تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایجنڈا تو آپ لوگ اپنا ایک، اور اس سے بھی زیادہ جو امریکہ کے جو آپ نے کہا نا چیئرمین بلاول یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو شہر رحمان صاحب obviously پاکستان ایک اکنامکلی اٹ از ناؤ ان آئی تھنک ڈفرینٹ اسپیس جہاں پہلے تھا، اور ابھی بھی آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو یہی کہا نا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انڈیا تو بھاگ رہا ہے بات چیت کرنے سے، اس کا خیال ہے کہ ڈنڈا لے کے دنیا پاکستان کو مارے گی اینڈ انڈیا کھڑے ہو کے دیکھے گا۔ تو آئی تھنک چیلنج آپ جو آپ کا اپنا ایجنڈا ہے پرو ایکٹیولی، کیا پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دے آر امپورٹنٹ؟ دیکھیے میں آپ کو آج میں نے نیوز میں بھی لکھا ہے اور کل بھی اس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ دیکھیے میری ذاتی رائے تو ایک طرف، لیکن پورا پاکستان کا بیانیہ ویسے بھی دنیا کے سامنے ہے، اس میں اضافے ضرور ہوں گے، وہاں مل بیٹھ کے ہم فائنل کریں گے، اور ہر میٹنگ کے لیے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے کہ کس آڈینس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مطلب آپ UN میں ہیں تو آپ سب کے
جو خاص ممالک ہیں، خاص طور سے سیکیورٹی کونسل جو میٹر کرتے ہیں، ان کے پرماننٹ ریپ سے آپ ملیں ضرور. میں سمجھتی ہوں ہمیں ملنا چاہیے، اینڈ انشاءاللہ وی ول آلسو. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک اس وقت موقع ہے، جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان کی خود ایک پروفائل جو ہے دنیا میں بدلی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اشتعال پھیلایا ہوا ہے دوسرے ممالک میں، that has not gone unnoticed. ٹھیک ہے جی. بے شک بہت سے لوگ ہوں گے، ایسے پاکٹس ہیں جو نہیں ان کو یاد، ان کا ایک ہی ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے کہ دیکھیے اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں ملا تھا. یہ ٹھیک خاص طور سے ٹھیک امریکہ میں بات. تو اس کو بے شک ہم مینج کریں، لیکن اس کے آگے یہ بات کریں کہ بھائی دیکھیے ہندوستان اب نمبر ون میرے ذہن میں تو ہندوستان ایک ہندوتوا ریپبلک بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہندوتوا ریپبلک کا مطلب ہے اس کی شناخت ہی اب اس کے مذہب اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اگریسو مذہبی آئیڈینٹی انہوں نے بنا لی ہے. آر ایس ایس کی اب جتھے پھر رہے ہیں ملک میں، پیچھے ہٹلر کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو فسطائیت کا دور اور شور جو ہے وہ بہت گرم ہے اس وقت. وہ کہتے نہیں ہے لیکن وی ہیو ٹو سے جی دس از ایگزیکٹلی واٹ فیشزم از. جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح ہونے لگے تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ایک جو زوم اور اگریشن کا شکار پھر ہو جاتی ہے. اور وہ اس لیے دیکھیے آپ دیکھیں کہ ہم میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرور بار بار امن کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ بالکل یہ ہے ہمارا ایک نصب العین ہے، ہمارا گول ہے، ٹارگٹ ہے. ہم ایک دوسری بات، ہم ایک میچور نیوکلیر کنٹری ہیں. دیکھیے ریاست کا اس وقت جو اس جنگ میں جو کانڈکٹ رہا ہے اس سے تو کنونشنل ریڈ لائنز بھی بدل گئی ہیں نا. یہ سب نے دیکھا کہ پاکستان کی ڈیٹرنس کیپیسٹی ان کو سب کو چونکا گئی ہے. بالکل. ایک ان کا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ وہ جس کے لیے اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رہیں گے وہ تو نیٹ اگریسر ہیں، نیٹ اگریسر پروموٹر اور ہیں دیکھیے اگریشن. ہیجمنی چاہتے ہیں تو ہیجمون جو ہے 21ویں صدی کا ہیجمون مستقل جنگ یا پرماننٹ کرائسس میں نہیں مینج کر سکتا ہیجمنی. ہیجمونس کیپ دا بالکل. پیس جی. they manage to keep the peace. جو نہیں کر پاتا وہ ہیجمون نہیں رہتا، وہ گلوبل لیڈر بھی نہیں رہتا. جی میرا خیال ہے تو انڈیا تو جیسے ایک سیج کی سچویشن میں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، پاکستان کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی مل رہی ہیں ادھر لوگوں سے، ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے، جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں یہاں ڈپلومیٹس وغیرہ. تو یہ انڈیا کے حوالے سے ایک یقینی طور پہ جو ان کے کیا ہے I2U2 جو اسرائیل انڈیا یو ایس یو اے ای ہے، پھر کوڈ ہے. فائیو آئیز جی جی فائیو آئیز جی. ہاں. تو یہ جو تمام ہیں ان کے ممالک کے جو آرگنائزیشنز کا حصہ ہے انڈیا، تو ایک ٹلٹ انڈیا کی طرف تو ہے. اور پاکستان جو اگلے فیز میں پانی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اور جیسے ٹیررزم پر تو آپ نے بڑی تفصیل میں بات کر لی. تو ہاؤ ڈز یور ڈیلیگیشن وہ ان معاملات کو، ظاہر ہے آپ پانی پر تو یو ڈن اے لاٹ آف ورک یور سیلف، آپ اس پہ بات کرتی رہی ہیں. اب تو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی تھاٹ کہ انڈیا اس کے ساتھ یہ کرے گا جو کر رہا ہے، ویپنائز کر رہا ہے اور کوئی کنڈیم نہیں کر رہا ہے. آپ نے کسی ملک سے سنا ہے کہ کسی ملک نے کہا ہے کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کیا کیا جی، بڑا غلط کیا ہے؟ وی دیکھیے ہاں، ٹرانس باؤنڈری دریاؤں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی بہت سارے لوگوں کو آگاہی بھی نہیں ہے. وہ اس کو ذرا کمپلیکیٹڈ ایشو سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمارا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ باور کریں کہ دیکھیے دو تین چیزیں. ون، واٹر پانی ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. ہمیشہ کسی بھی جنگ میں بھی کوئی اپر رائپیرین جو ہوتا ہے وہ پانی کی روک تھام نہیں کرتا ہے. شاید اسرائیل اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا کیونکہ اسرائیل کی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے تو ہم سب کے سامنے ہے. گھنونی پلے بک ہے اور جینوسائیڈل ان کی نسل کشی والی پلے بک ہے، جس میں وہ ہر ہتھیار استعمال کر چکے ہیں انکلوڈنگ سٹارویشن اینڈ واٹر. تو ہندوستان کی شاید وہ سوچ ہے، مگر ایک بات واضح طور پر میں نے تو سینٹ میں کئی کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی. میں نے کہا دیکھیے وہ اچھی طرح سمجھ لیں وہ اسرائیل نہیں ہے،
اور نہ ہم غزہ ہیں. میرا نیوکلیر اسٹیٹ ہمارے پاس ایبسولوٹلی. ڈیٹرنٹ. اور ہمارا ابھی تو آپ نے ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس کا مزہ چکھا ہے. میں جنگجو باتیں نہیں کرنا چاہتی، نہ میں ہمیں جنگ کو گلوریفائی کرنا چاہتی، لیکن وہاں جنگ کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. وہاں تو ایک بالکل شادیانے منائے جا رہے ہیں، ان کا ایک بالکل الگ بیانیہ چل رہا ہے کہ ہم نے تو جنگ جیت لی. تو ایک عجیب و غریب فلم چل رہی ہے وہاں پہ. سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگ رہے. لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے. محمود آباد کو آپ کو پتا ہوگا، جی جنہوں انہیں نے چھوڑنے. شیرمان صاحب یہ بھی تو لیٹس لک ایٹ واٹ. coming back to water, I just want to say جی کہ دیکھیں ٹھیک. پانی جو ہے it's a humanitarian issue, especially between countries, between states. تو پھر یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ضرور ہے کہ ہم سمجھائیں کہ دیکھیے پانی کو آپ اس طرح نلکے کی طرح بند نہیں کر ٹھیک سکتے، ٹھیک. پیار بالکل نہیں بنا سکتے. بالکل دوسری بالکل. بات، نہ ان کا کوئی لیگل لوکس اسٹینڈا ہے، نہ ان کا کوئی عملی پلان ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی، آپ نے کہا کہ کسی کو پتا نہیں تھا، یہ 2 سال سے پرماننٹ انڈس کمیشن کو مفلوج جی کیے ہوئے 3 ہیں جی. سال بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. ان کا مین فورم ہے جہاں ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اور ٹھیک. ادراک کا آگے راستے کا تعین ہوتا ہے. وہ نہیں اس کو استعمال کرے. تو ان کی منصوبہ بندی تو تھی اور ان کی نظر تھی کسی طرح کوئی جواز بنائے اور اس ٹریٹی سے نکلیں، کیونکہ ان کو ڈیٹا شیئرنگ چل رہا تھا. اب ہم کیوں ڈیٹا شیئر کریں؟ This is not how normal states respond. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرن بنائی ہے، مودی نے اور ان کے گینگ آف 4 یا جتنے بھی اور ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے ملک کو ایک ہندوتوا مطلب سیفرون رنگ میں کلر کر دیا ہے. جو ہم نے آتا ہے وہ ریاست کا فل سٹیزن نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیٹ وائلنس کا بھی شکار ہوتا ہے. اور دوسری بات پھر کہ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ ان کو ملک کے اندر ہیڈ لائن بدلنی ہے. اپنی جو ہیڈ لائن اس جنگ پر لگی انہیں پسند نہیں آئی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، شی از پارٹ آف دا ڈیلیگیشن جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں لیڈ، اور جو جا کے پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک لیول پر جو معاملات ہیں جنگ سے منسلک، ہندوستان کی جارحیت سے منسلک، ہندوستان کی ٹیررزم سے منسلک اور کشمیر اور پانی کے معاملے سے منسلک، اس پہ بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا ایک اتنا اہم تو یہ ہوگا آبجیکٹو کہ دنیا کو باور کروائیں کہ ہندوستان میں اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، کل کے تو گجرات کے بچر تھے ہی تھے. اب 2 دن پہلے انہوں نے کیا کہا کہ آپ روٹی کھائیں پاکستانیوں، نہیں تو گولی تو کھائیں گے آپ ہمارے سے. آئی مین لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ. کوئی اسٹیٹسمن دنیا میں کہتا ہے، کوئی پرائم منسٹر دنیا میں اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب دیکھیے ان کی ولگرائزیشن ہو گئی ہے. اور وہ وسطیت میں ہی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جہاں اشتعال کو، وائلنس کو آپ ایک ہتھیار نہ صرف بنائے، لیکن اس ہتھیار کو بڑے فخر سے بار بار سامنے رکھیں کہ ہم تو اب یہ جیسے 19ویں صدی میں ایسا ہوتا تھا نا، بے شک. ایوری ایمپائر وار مشین. تو وہ 19ویں صدی پر واپس جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا آئیڈینٹی بھی یہ بنائی ہوئی ہے. وسطیت کا بھی ایک بہت گرم ہے. تو یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ بہت چیلنج ہوگا، کیونکہ لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے. بٹ ایوری کنٹری ڈیپینڈز آن ادر دین آئیلینڈز لائک دا UK. تو بہت زیادہ تر تو سب کا کنیکشن ہوتا ہے نا پانی بالکل کا. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. جیسے وہ بات کرنی ہوگی کہ اٹس اے ہیومینیٹیرین ایشو جو کہیں دنیا میں نہیں ویپنائز کیا گیا جنگوں کے بھی درمیان. ہماری اس سے لمبی اور آپ کو پتا ہے بہت سخت جنگیں ہوئی ہیں. کبھی انڈس واٹر کبھی ٹریٹی ایسے نہیں کو ہوا. بالکل ایبسلیوٹلی. 65 میں نہیں ہوا، کارگل میں نہیں ہوا. میں ایک اور بات پانی کے حوالے سے آپ اجازت دیں تو جی میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے سب سے بڑا ایشو جو کلائمیٹ کے حوالے سے یہ ہے، اور پانی کی واٹر سیکیورٹی یا فوڈ سیکیورٹی کو جو امپیکٹ کرتا ہے، جو ہمارے ممالک ایون انڈیا بہت زیادہ جس کی وہ لپیٹ میں ہے، فرنٹ لائن ہے کلائمیٹ کرائسس کی، جس میں جو گرمائش ہو رہی ہے اور جو آپ کے ہیبٹس، کنزمپشن ہیبٹس ہیں، وہ دیکھیے انہوں نے انڈس بیسن جو ہے وہ دونوں ممالک شیئر کرتے ہیں.
اور یہ اتنا بڑا بیسن ہے کہ آپ سمجھیں انگلینڈ سے بڑا اس کا سائز ہے، اس بیسن کا، جو پانی ٹھیک کے نیچے ہوتا ہے. اس پانی کو انہوں نے اتنا ایکسٹریکشن کا شکار بنایا ہے، اتنے ٹیوب ویل اور کیا کیا ڈالا ہے اس میں، کہ ایک تو یہ اور ہمارے ملک نے بھی کیا، بٹ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا مائنر آف واٹر ہے، یعنی کہ وہ پانی کی ایکسٹریکشن سب سے دنیا میں زیادہ کرتے ہیں گراؤنڈ واٹر سے. تو وہ جو بیسن ہے وہ آلریڈی سوکھ چکا ہے، وہ اب آپ کو میٹھا پانی نہیں دیتا. پنجاب میں ایک زمانے میں دیتا تھا، سندھ میں تو ختم ہی ہو گیا ہے، جی. بلوچستان تو صحرا بن گیا. بالکل، تو ان چیزوں پر تو فوکس کہاں کرے گا انڈیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ؟ نہیں ہم کریں گے نا نسیم، کیونکہ دیکھیں جب آپ دیکھیں وہاں کتنی لینڈ ہنگر ہے، فارمرز کی سوسائڈ وہاں ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی. لیکن ہمارے یہاں دوسری کلائمیٹ کرائسس آئی ہیں، کچھ بالکل، گئی بھی ہیں، اس کا گلیشیئرز. خیال رکھیں. لیکن فوڈ سیکیورٹی اور واٹر انسیکیورٹی جو وہاں ہونے والی ہے، تو لوگ جب یہاں سے مائگریٹ کریں گے، ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی اس سے تو لینڈ ہنگر جب ہوتا ہے جو سب سے بڑی، اور اس میں واٹر سیکیورٹی ہوتا ہے جو سب سے بڑی کرائسس ہوتی ہے 21ویں صدی کی، وہ مائگریشن بنیاد پر ہو رہی ہے ٹھیک یورپ کے لیے خاص. ٹھیک. تو will also have تو لوگ کہاں جائیں گے، ان مطلب کو پرواہ نہیں ہے مودی ہاں دیکھیں سرکار نا، کو. اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کا جو ایجنڈا ہے، جو آپ جا رہے ہیں، ٹریگر یہ رہا ہوگا، جنگ رہی ہے یقینی طور پہ، بٹ ایجنڈا از فار براڈر اور بڑا کرٹیکل ہے، جس میں کہ دنیا کا بھی انٹرسٹ ہے، چاہے وہ ٹیررزم کی بات کریں، چاہے کلائمیٹ چینج کی بات کریں، چاہے واٹر وارز کی بات کریں، چاہے ایکسٹریمزم اور ہندوتوا کی بات کریں. تو سینیٹر شہری رحمان، گڈ لک ٹو یو پیپل. آپ کا ایک obviously this is going to be a very challenging and a very interesting, I'm sure, undertaking. آپ لوگوں کی کتنے دنوں کا ہے آپ کا یہ ٹرپ؟ جی کیونکہ بیچ میں عید بھی ہماری کہیں سفر میں گزرے گی، تو جیسے آپ نے کہا شروعات کچھ کی کل ہے، کچھ کی پرسوں ہے. وہاں شروع ہوں گی میٹنگز 2 تاریخ سے نیو یارک میں، اور اس کے بعد واشنگٹن ہے، اس کے بعد سیدھا ایک دن وہاں سے ہم کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں لندن کے شیڈول سے، مگر ویکینڈ آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وی ٹریول. اس کے بعد برطانیہ، وہاں کافی میٹنگز ہیں اور سیٹ اپ ہو رہی ہیں. اس کے بعد وہ تھا، جنیوا. یہ چل رہا تھا برسلز، نہیں جی برسلز کا تھا اچھا پلان، کیونکہ وہاں یورپین پارلیمنٹ ٹھیک. اور کی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن ابھی وہاں سے فون آیا کہ جی وی آر چیکنگ اسٹراسبرگ میں جا رہے ہیں. ان کے ایم ای پیز جہاں بھی مل رہے ہوں گے، اکثر اسٹراسبرگ میں ملتے ہیں، اکثر برسلز میں. تو دے ول ٹیل اس آخری سٹاپ ہمارا کیا ہوگا انٹل، اور یہ ٹھیک ہوگا کوئی 17 دن کا. جی ٹھیک. اچھا 15-17 دن کا ہوگا. گڈ لک. اور یقین ہے ہمیں کہ انڈر بلاول بھٹو لیڈرشپ یہ جو کیس ہے ول بی ویری افیکٹولی انشاءاللہ پروجیکٹڈ اینڈ آرگیوڈ، اینڈ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحب، یہ بتائیں کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو کیوں نہیں اس میں لے کے گئے، اپوزیشن کو کیوں نہیں لے کے گئے جیسے انڈیا لے گیا؟ جی کیونکہ یہ لسٹ بنی تھی موسٹلی کولیشن کی، اور یہ میری نظر میں یہ تو پھر حکومتی ڈیلیگیشن ہے. یہ بھی ڈسکشن ہوا. میں آئی ریمبر ٹیلنگ دا ایف ایم اینڈ لا منسٹر کہ آپ سوچ لیں کہ پارلیمانی ڈیلیگیشن جب جائیں تو اس میں تو ضرور ان کی ریفلیکشن ہونی چاہیے. دیٹس مائی ویو، جی یہ میرا ذاتی رائے ہے. آگے دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کا کمفرٹ لیول کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. اوکے، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اسی پر آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.